बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान फिजा रियाज। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र। शाह जी आज जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाए, किस तरह से माँ को, किस तरह से बाप जो है वो। सबसे पहले तो हमारी ये मिथ क्लियर कर दें कि परवरिश जो है वो सिर्फ माँ के जिम्मे लगा दी गई है कि बच्चों की परवरिश सिर्फ माँ ने करनी है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज ही इस मिथ को जो है वो चाहूंगी कि आप जहनों से जो है वो दूर कर दें कि बाप का भी उतना फर्ज है, माँ का भी उतना फर्ज है परवरिश करने में। अच्छा देखिए, जो बच्चों की परवरिश है उसमें माँ बाप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन माँ बाप के साथ साथ उस माहौल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिस माहौल में माँ बाप बच्चे को रखते हैं बिल्कुल। फिर बच्चों की इंटरेक्शन किन लोगों के साथ है, बच्चे किन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, किन में उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है, उनकी इंस्पिरेशंस कैसे बन रही हैं, उनके रोल मॉडल्स कौन से हैं, वो मोहल्ला इलाका हर चीज जो उनसी है वो असर अंदाज हो रही होती है। इवन कि यहाँ तक देखा गया फिजा कि वो कहानियां जो माएँ बच्चे को सुनाती हैं सोने से पहले लोरी की शक्ल में कहानियों और गा के या पढ़ के सुना रही होती हैं, उन कहानियों का भी बच्चे की शख्सियत, बच्चे के लाशऊर पे असर होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही, अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, बच्चों की परवरिश की बात करें, तो अगर लड़का है तो उसके लिए अलग खिलौने लाते हैं, अगर लड़की है तो सिर्फ उसको गुड़िया ही देनी है, और मतलब माँ बाप परवरिश में ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देते हैं। देखिए, ये जो तफरीक है इस्लाम में तो ऐसा कोई फर्क नहीं है और तफरीक नहीं है, ये आपको इंडो पाक में मिलेगी। अच्छा। ये इंडो पाक में क्योंकि बेटी की पैदाइश को ये लोग अच्छा नहीं समझते थे, हिंदू कल्चर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि बेटी जो सी है वो अल्लाह की रहमत है, यानी अगर आपके पास बेटी है तो ये अल्लाह की रहमत की एक शक्ल है। तो मेरा मानना ये है कि ये तफरीक करना सरासर ज्यादती है। आप कभी गौर कीजिए कि इतना ज्यादा अगली नस्लों पे असर आपका बेटा नहीं डाल रहा होता, इतना बेटी डाल रही होती है। अगर आप बेटी की तरबियत कर रहे होते हैं, उसको मजबूत, उसकी शख्सियत को मजबूत बनाते हैं, उसको सीखने की तरफ लेके जाते हैं, उसको टाइम तवज्जो देते हैं, तो एक पूरी अच्छी नस्ल तैयार हो जाती है। और नेपोलियन ने कहा भी तो है ना, तो मुझे अच्छी माएँ दो और मैं तुम्हें अच्छी कौम बनाकर दूंगा। देखो, माँ का दूसरा नाम यूनिवर्सिटी है। हाँ, दरसगाह है। माँ की आदत, माँ के अतवार, माँ का अंदाज, माँ का सोचने का अंदाज, माँ का जिंदगी में लेके चलने का अंदाज, फिर चैलेंज का सामना करना, मुस्कुराना, रोना, हंसना, गम, खुशी, तकलीफें, तनकीद, एक एक चीज बच्चा देख रहा होता है। और ये मैं इस मौके पे जरूर कहूंगा कि बच्चे और बच्चों की तरबियत वालिदैन की नसीहतों से नहीं होती। ये एक बड़ा एक दुख के साथ ये बात कहूंगा कि बहुत से लोग जो उनसे वो अच्छी बातें करने को, तबलीग करने को समझते हैं ये तरबियत है। हाँ। ऐसा नहीं है। बच्चे ने जो देखा है, बच्चे ने जो वालिदैन का ताल्लुक देखा है, बच्चे ने जो इंटरेक्शन पेरेंट्स की देखी है, बच्चे ने जैसे मामला करते हुए या मामला फहमी अपने वालिदैन की देखी है, वो इस मामला फहमी को देखते हुए उसकी शख्सियत बन रही होती है लाशऊरी तौर पे। सो मेरा मानना ये है कि शख्सियत साजी में माँ बाप का सलूक बड़ा मैटर करता है। मतलब आपस में बॉन्डिंग कैसी है, उनमें हया कितनी है, वो एक दूसरे की कदर कितनी करते हैं, उनमें कोई ऐसी इखलाकी बुराई ना पाई जाती हो। मसलन मैंने कई ऐसे केस देखे फिजा जिसमें एक इखलाकी बुराई बाप में पाई जाती है, खुदा न खास्ता वो ड्रिंक करता है, या खुदा न खास्ता उसमें बेहयाई पाई जाती है, या खुदा न खास्ता अगर बाप के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स माँ भी उसकी तशहीर करती रहती है और बच्चों को भी बताती रहती है, और बच्चे भी कुछ यही ड्यूटी सर अंजाम देने लग पड़ते हैं कि जहां बाप का मोबाइल मिला जासूसी शुरू कर दी। याद रखिए, इससे बच्चे की शख्सियत पे इंतहाई बुरे असरात पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको याद रखना है कि माँ बाप के झगड़े बच्चों से छुपे हुए होने चाहिए, माँ बाप के कॉन्फ्लिक्ट बच्चों से छुपे होने चाहिए। हाँ, माँ बाप की पसंद नापसंद बच्चों को जरूर पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर उनके नजरियात का इख्तलाफ है, इसके बारे में पता लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर अक्सर औकात वो देखते हैं कि माँ बाप लड़ते रहते हैं, झगड़ा है, नजरियाती इख्तलाफ जो उनसा वो गाली गलोच पे चला जाता है, तो फिर होता यह कि बच्चे का खून दो का खून है, माँ का भी बाप का भी। खून तकसीम नहीं हो सकता। जब आप उसे तकसीम के मरहले से गुजारते हो तो इंतशार पैदा हो जाता है, और ये वो इंतशार है जो नफ्सियात में पैदा होता है। मेरा मानना है कि जब नफ्सियात में इंतशार पैदा हो तो इंसान की सारी शख्सियत तबाह हो जाती है। मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाली थी, आपने एनवायरमेंट की बात की कि बच्चों को किस एनवायरमेंट में रखना चाहिए। माँ बाप के लड़ाई झगड़े हम देखते हैं, या घरों में वैसे ही चचा पापा झगड़े होते रहते हैं, क्या बच्चों को शुरू से ही उस झगड़े को बता देना चाहिए ताकि
وہ الرٹ رہے کہ ان سے ہماری لڑائی ہے, ان سے ہمارا جھگڑا ہے, یا پھر بچوں سے چھپا کے رکھنے چاہیے تاکہ ان کے ذہن پر دباؤ نہ آئے؟ دیکھیے بچوں کو لڑائی جھگڑوں میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے. بچوں کو پارٹی بازی سے, فیملی پالیٹکس سے بچانا چاہیے. ہاں بالکل. اگر آپ فیملی پالیٹکس میں انہیں ڈال دیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ بچے اپنی ساری انرجی جو ان سی ہے وہ لگا دیں گے اسی پالیٹکس پہ, کیونکہ یاد رکھیں بچوں نے سیکھی پالیٹکس ہے. جب پالیٹکس سیکھی ہوگی تو بچے اپنی انرجی بھی پالیٹکس پہ لگائیں گے. بالکل ٹھیک. اور اگر بات کریں نیگیٹیوٹی, پیرنٹس سے نیگیٹیوٹی ایک بچے کے اندر کتنی منتقل ہوتی ہے؟ دیکھو پازیٹیوٹی بھی منتقل ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی بھی منتقل ہوتی ہے. Obviously. بچوں کے جو انداز ہیں اس میں 70-80% انداز جو ان سے ہیں وہ والدین کے انداز ہوتے ہیں جنہیں بچوں نے ریپلیکا کیا ہوتا ہے, ڈیٹو کاپی کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو ایک بڑی اچھی امریکہ میں مثال ایک گرومنگ کی کتاب میں نے پڑھی کہ کسی نے پوچھا ایک عورت سے کہ تم یہ کھال پراپر نہیں اتری ہوتی تو مرغی کو تم بوائل کر لیتی ہو, کیوں کر لیتی ہو؟ اس نے کہا جی میری والدہ بھی ایسے بوائل کرتی تھی. وہ سارے اس کی والدہ کے پاس چلے گئے اور جا کے پوچھا جی آپ ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس نے کہا میری والدہ ایسے. لکیلی وہ بھی زندہ تھی, اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میری والدہ ایسے کرتی تھی, تو وہ نہیں تھی زندہ. سب کو پتا لگا کہ بڑی انداز, اطوار, طور طریقے بڑوں سے بچوں میں چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جب بعض اوقات بچہ لاپرواہی کا بیہیویئر, غیر ذمہ داری والدین سے سیکھتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر والد یا والدہ دونوں میں سے ایک خدا نہ خواستہ نفسیاتی مریض ہے, یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ریشو بہت بڑی ہے. لوگ جو ان سے مینٹلی سک بہت ہیں, ذہنی طور پہ مریض ہیں, ان کے رویے بیمار رویے ہیں, جیسے کھانا باسی ہوتا ہے, جیسے کھانا خراب ہوتا ہے, جیسے صحت خراب ہوتی ہے. اگر آپ کی ذہنی صحت خراب ہے تو ذہنی صحت خراب ہونے سے آپ کے رویے خراب ہو جاتے ہیں. اور یہی ذہنی صحت اگر والدین کی خراب ہے تو اسی طرح بچہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا, اس کی بھی مینٹل, جس طرح سے عام بچے گرو اپ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے بچہ جو ان سا ہے نا وہ محتاج ہے ان حالات کا, ان واقعات کا, ان وسائل کا جو اسے دیے گئے. اگر بچے کو آپ نے فرض کیجئے کہ ایک بڑا سا باکس تھا, اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ کر کے دے دیا کہ ساری دنیا کو اسی باکس کے سوراخ میں سے دیکھیں, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی چھوٹا چھوٹا سمجھے گا. پھر وہ جو سوراخ کی شیپ ہے, وہ چورس ہے, گول ہے, کچھ بھی ہے, وہ دیکھے گا کہ اس سے دنیا جیسی دکھ رہی ہے شاید دنیا ویسی ہے, دنیا کی شیپ بھی ویسی ہے. ہم لوگ ظلم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو محدود کر دینے والے عقائد دے دیتے ہیں, نظریات دے دیتے ہیں. جیسے آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہاتھی کے پاؤں سے زنجیر باندھی جاتی ہے تو وہی زنجیر اس کے سوچ کو لگ جاتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ والدین بڑی محبت سے, بڑی شفقت سے بچوں کو وہ زنجیریں پہنا رہے ہوتے ہیں, خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ زنجیریں جو ان سی ہیں یہ کل کلاں کو کتنی بڑی رکاوٹ بن جانے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور بچوں کو جو ہے اس کا نیگیٹو اثر جو ہے کتنا زیادہ ہوگا. لیکن سب سے پہلے اگر بات کریں بچوں کی تربیت کی تو ماں جو ہے وہ پہلی درس کا ہے, بچہ ماں سے سب کچھ سیکھتا ہے. لیکن آج کل کی اگر ماں کی بات کریں تو ان کے پاس تو خود ہی علم نہیں ہے کس طرح سے اخلاقیات سکھانا ہے, کس طرح سے بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز تو سکھا دی, لیکن بڑوں سے تمیز کرنے کی, ساس سے جس طرح سے وہ بات کرے گی اسی طرح بچہ بھی دادی سے اسی لہجے میں بات کرے گا. میں فضا واضح کر دوں کہ جو والدین کے پاس علم ہوتا ہے وہ نہیں میٹر کرتا, یہ بڑا مت ہے. اگر علم میٹر کرتا تو بڑے بڑے پڑھے لکھے والدین کے بچے جو ان سے وہ کامیاب ہوتے ہیں, ان کی گرومنگ ہو جاتی. والدین کے علم سے زیادہ والدین کی شخصیت میٹر کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اس شخصیت میں کتنا حوصلہ ہے, کتنا تدبر ہے, کتنی ڈیپتھ ہے, کتنا اس کے اندر کوالٹیز ہیں, کتنی ان میں خوش اخلاقی ہے, کتنی برداشت ہے, اور کتنا ان کا ایک لائف کا ویژن ہے کہ وہ بھی قدم اٹھاتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ اینڈ کدھر جا رہا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر والدین جو ان سے ہیں وہ خود ویژنوی نہیں ہے, پازیٹیو نہیں ہے, ان کی سوچ پازیٹیو نہیں ہے, ان کا نظریہ پازیٹیو نہیں ہے, تو بچے پھر جو ان سے وہ گرو نہیں کرتے. یہ والدین کی بات کر دی, لیکن میں اسپیسیفکلی ماں کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ اسلام میں بار بار آتا ہے نا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے, اور ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح مدر کو دیکھتے ہیں بچے اسی طرح سے کرتے ہیں, جو مدر جس طرح سے کہتی ہیں اسی طرح سے مطلب چلتے ہیں اسی لائن میں. انسان کا بچہ دنیا میں واحد ایک مخلوق ہے انسان, جس کا بچہ ماں کے ساتھ چپکا رہتا ہے کئی سال تک. باقی تمام مخلوقات, سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو محتاج نہیں ہوتا, اپنا سفر لے لیتا ہے. بکری کا بچہ چند ماہ ساتھ رہتا ہے چھوڑ دیتا ہے, چڑیا کا بچہ چند دنوں کا ساتھ ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے. انسان کا بچہ جو ہے وہ کئی سالوں تک چپکا رہتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تربیت انسانوں کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. باقی مخلوقات تو کھلا پلا رہی ہیں, کھلانے پلانے کا نام اگر تربیت ہے تو یہ تربیت تو چڑیا بھی بڑی اچھی کر رہی ہے, شیر اور لگڑ بگڑ بھی بڑی اچھی کر رہا ہے, لیکن انسان
تربیت کرتا ہے, کھلاتا پلاتا بھی ہے لیکن تربیت کرتا ہے. سو یہ مت کلیئر کر دینا چاہیے ہم سب کو کہ کھلانے پلانے کا نام یا صرف روٹی ڈال دینے کا نام تربیت نہیں ہے. یہ سب کر رہے ہیں. آپ اگر وقت دیتے ہیں, آپ اگر توجہ دیتے ہیں, بچوں کو سنتے ہیں, بچوں کو سناتے ہیں, بچوں سے پوچھتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں, بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ لائف کا ویژن کیا ہونا چاہیے, لائف کی سوچ کیا ہونی چاہیے, تو یقیناً جب آپ اس نظریے سے چلتے ہیں تو پھر بچوں کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کو بھی ان کو دیکھ کے خوشی اور سکون ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر گھر میں بھی بے سکونی ہو گئی, لیکن اگر جو مدر ہے, آپ نے جیسے مت کلیئر کر دی کہ علم جو ہے وہ والدین کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ جو تربیت کے فیکٹرز ہیں, جو شخصیت ہے, تو کس عمر تک جو ہے وہ شخصیت, جو ماں باپ کی شخصیت ہے, اس سے انسپائر ہوتا ہے بچہ؟ کس ایج تک؟ بچہ ساری زندگی انسپائر ہوتا ہے. اچھا. لیکن اس کی جو مین لیکن جب جوانی ہوتی ہے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, بڑھاپے میں انسپائر ہو جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. انسان بڑی عجیب مخلوق ہے. انسان ٹھیک ہونے پہ آتا ہے تو ایک واقعے سے ٹھیک ہو جاتا ہے, ایک حادثہ, ایک خوشی, ایک کچھ بھی اسے بدل سکتا ہے. چھوٹی سی چیز, ایک چونٹی جون سی ہے, وہ بار بار ٹرائی کر رہی ہے, بادشاہ دیکھتا ہے تو موٹیویشن پکڑتا ہے, جا کے فتح کر دیتا ہے. انسان بہت ہٹ کے ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بچہ بچپن میں اس کے سافٹ ویئر بن جاتے ہیں. وہ سافٹ ویئر, وہ مائنڈ میپ کہہ لیں, وہ پاتھ وے سوچنے کے. مثلا دیکھو, ہر چیز سوچنا آسان نہیں ہوتی. کچھ چیزیں سوچنا بہت آسان ہوتی ہیں. وہ جو سوچنا آسان چیزیں ہوتی ہیں, ہم نے ان کو ایسے حالات دیے ہوتے ہیں کہ وہ سوچنا آسان بن جاتے ہیں. جب بچوں کے لیے کچھ چیزیں سوچنا آسان ہو جاتی ہیں تو پھر بچے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور ترقی بھی کرتے ہیں. لیکن بچہ جیسے ہی مطلب اگر بولنا بھی شروع کرتا ہے تو ہمارے یہاں پہ جو آج کل کامن جسے کہنا چاہیے رواج ہے کہ اس کو فوراً اسکول بھیج دے, کنڈر گارڈن بھیج دے, نرسری مونٹیسری میں بھیج دے, اسکول جا کے وہ سیکھے, بجائے کہ اس کی وہ گرومنگ جو ہونی چاہیے ہے. ایک ماں جو ایک اپنے بچے پر توجہ دے گی, وہ اگر 30 بچے ہیں ایک کلاس میں تو ایک ٹیچر تو نہیں نا اتنی توجہ دے سکتی. یہ یاد رکھیے کہ جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ کوئی مونٹیسوری اور کوئی جونسا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا, پیڈ میڈ نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ خلوص نہیں ہوگا, وہ ہمدردی نہیں ہوگی. تربیت ہمدردی اور خلوص سے ہوتی. تربیت ایسے نہیں ہے کہ جناب کسی کو آپ نے پیسے دے کے محبت کے لیے ہائر کر دیا. محبت پیسوں کو دے کے ہائر نہیں کی جا سکتی. محبت ہوتی ہے تو بندہ محبت کرتا ہے. اگر محبت کا احساس ہی نہیں ہے, محبت کی فیلنگ ہی نہیں ہے, تو آپ اس محبت کو کیسے ایکسپریس کریں گے اور کیسے فیل کروائیں گے؟ بالکل ٹھیک. اور جو آپ نے بات کی کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اگر کسی کو ہائر بھی کر لیا تو اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی. لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز تو ہے نا, گھر میں ٹیچر آ جاتا ہے پڑھانے, یا بچوں کو مطلب 3 سے 4 سال, ہمارے اسکولز بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ 4 سال سے اگر اس کی ایج زیادہ ہو گیا تو بچے کو, پھر وہ کتنے بڑے بڑے اسکولز ہیں, پھر بچے کو داخلہ ہی نہیں دیتے. تو پھر یہ تعلیمی جو ہمارا نظام ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے نا. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اسکول تو ایسے ہوں گے جو ایڈمیشن نہیں دیتے. لیکن دیکھیں, آج دنیا اور تعلیم اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ بچے کو 4.5 سال سے پہلے, 5 سال سے پہلے اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ دیکھیں, اسلام جو ہے نا وہ کولیکٹیو تعلیم کی بات کرتا ہے. وہ تو درسگاہ کی شیپ ہی اس زمانے میں کچھ اور تھی. اس زمانے میں تو جو سا وہ حسب نسب کا علم تھا, پہلوانی تھی, تلوار چلانا تھا, گھڑ سواری تھی, اور یہ سب چیزیں سیکھ کے آپ اپنے زمانے کے عالم ہوتے تھے. پھر آپ لینگویج کو سیکھ لیتے تھے, آپ شاعری کو سیکھتے تھے, آپ اس زمانے کے لٹریچر کو. اصل بات یہ ہے کہ جو بنیاد ہے وہ ماں نے بنانی ہے اور درسگاہ کے حوالے کرنا. اگر ماں نے وہ بنیاد نہیں بنائی اور درسگاہ کے حوالے کر دیا تو بچے کی تربیت نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, لیکن بریک کے بعد ہم یہ سیکھیں گے اور جانیں گے شاجی سے کہ ایک بچہ, معصوم بچہ, کتنے رول ماڈلز ہوتے ہیں اس کی زندگی میں اور کون کون سے لوگ جو ہے اس کو انسپائر کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور فیس بک پر آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام facebook.com/7 News TV پر. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی, تربیت, بچوں کی تربیت کیسے کی جائے یہ تو آپ نے ہمیں سکھا بھی رہے ہیں, آپ سے مزید بھی جانیں گے. لیکن ایک جو بچہ, معصوم بچہ, اس کو ماں باپ کے علاوہ اور کون سے رول ماڈل ہے جو انسپائر کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ بچہ جو میڈیا پہ دیکھتا ہے اس سے بھی متاثر ہوتا ہے. اچھا. بچہ جس کو کلاس روم میں دیکھتا ہے اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے. ٹیچر, بہت سے لوگ جو زندگی میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ آئیڈیلائز کرتا ہے اپنے ٹیچرز کو, اپنے مینٹورز کو, اپنے گرو مرشدز کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہ میں نے ایسا بننا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے, یہ دنیا میں جتنے بھی کریکٹر ہیں جو فرضی کارٹونز کی شکل میں سپر مین ٹائپ بنائے گئے, کیوں بنائے گئے کہ بچہ جو سے کسی سے انسپائر ہو کہ اچھائی نہ مرے. آپ نے وہ ٹام اینڈ جیری دیکھے ہوں گے, چھوٹا سا چوہا جو سا بلی کی شامت آئی ہوتی ہے, یعنی احساس دلایا جاتا ہے اس کارٹون کے ذریعے کہ چھوٹا ہونا میٹر نہیں کرتا.
آپ کا پرپز میٹر کرتا ہے. بالکل. آپ کا چیلنج جتنا مرضی بڑا ہے, اگر آپ کا موٹیو ہے, آپ سامنا کرتے ہو, ٹکر لیتے ہو, تو آپ نکل جاتے ہو آگے. ایسا ہی ہے. اسی طرح آپ یہ بھی سیکھتے ہیں انسپائریشن سے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو مسائل ہیں, چیلنج ہیں, ان کا سامنا کیسے کر رہے ہیں. اگر وہ روتے دھوتے ہیں, گلا شکوا کرتے ہیں, مرگے یہ کرتے ہیں, تو پھر یقینی بات ہے بچے کا اپنا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور وہ سوچ لیتا ہے کہ میں شاید کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ دیکھتا ہے پریکٹیکلی کہ سب پرفارم کر رہے ہیں, سب ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ہر کوئی اسٹرگلر ہے, فائٹر ہے, تو بچے کے اندر بھی ایک ول پاور پیدا ہوتی ہے. لیکن یقینی بات ہے استاد کے ساتھ والدین کو انسپائریشنل بننا بڑا ضروری ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اندر ایسی خوبیاں ضرور پیدا کریں کہ آپ کے بچے آپ سے متاثر ہوں. ایسا ہے. بچوں پہ جو ریسرچ ہے, وہ بیٹی ہیں جو اپنے باپ سے متاثر ہوتی ہیں, وہ راہ جاتے کسی سے متاثر نہیں ہوتی. وہ ایک مضبوط کردار کی مالک ہوتی ہیں. ان کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے کہ ہمارا باپ کتنا ایک سپرمین زبردست انسان ہے. اور وہ بچے جو گھر سے کوئی انسپائریشن نہیں لیتے, ان کو پتا لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی حال ہی نہیں ہے, گھر کے سسٹم کا جنازہ نکلا ہوا ہے, اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی مثالی بات نہیں ہے, تو یقینی بات ہے کہ اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے کہ بچے پھر کل کلاں کو اسی شیپ میں نظر آتے ہیں.